अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन जानिए मैं शायद इतना मुंतशिरुल ख्याल कभी ना हुआ किसी सेमिनार में या नशिस्त में जितना इस वक्त मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। उसकी शायद एक वजह तो ये है कि कराची का जो ये नौहा है, जब इसको सुनना शुरू करें, हाफिज साहब ने तो मुझे जिम्मेदारी है लोकल गवर्नमेंट पे बात करने की, मगर इसको अभी रोक दीजिएगा, अभी नहीं करें। मगर मसला ये है कि कराची का जिधर से आप सिरा पकड़ें तो वो आपकी उंगलियों से निकल जाता है। वो किसी तरह से मतलब समझ नहीं आता। आसिम ने बात की सेंसस की, अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही। मैं आज सुबह ही HBL के एक मैनेजर के दफ्तर में था, तो वहाँ मुनव्वरुज़्ज़मा जो हॉकी प्लेयर थे 1986 का मैगज़ीन रखा था जिसमें मुनव्वरुज़्ज़मा का बेनिफिट मैच हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग आज जो बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं कि मुनव्वरुज़्ज़मा कौन था। मेरी कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक़ वैसे नहीं, अलावा इसके कि वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, यानी भाई समीउल्लाह या जितने इस्लाहुद्दीन या जितने, आपको जिस तरह से कराची की तबाही हुई है। और मैं आरिफ हसन साहब की बात से एक क्यू लेना चाहूँगा। नज़रियाती तौर पे मेरा भी जमात इस्लामी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मगर चूँकि ये एक इतना अहम मसला है और मैंने हाफिज़ साहब को हमेशा एक मतलब बहुत ही एक मतलब जिनसे आप बात कर सकते हैं। एक ज़माना था जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते थे तो हमें लगता था हम ये जमात इस्लामी के लोगों से बात नहीं कर सकते, बात हो ही नहीं सकती। मगर आज वो वक्त आ गया है कि हमें लगता है हम सब लोगों के पास अलावा एक दूसरे से बात करने के कुछ बचा नहीं। आज हम जो है, अगर कराची का देखिए, कराची का टोटल रकबा है 3557 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से कोई 754 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कराची का अर्बन हिस्सा बनता है। अच्छा, इस शहर में जो इस वक्त यूनियन काउंसिल्स की या उसकी जो है, अब मुझे नहीं पता इस वक्त 7 DMCs हैं या 6 हैं या 8 कर दी, वो मुझे नहीं मालूम। 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 6 या 7 DMCs कह लीजिए। उसके बाद उनके मातहत 247 यूनियन काउंसिल्स और उसके मातहत जो हैं वो 988 वार्ड्स हैं। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 32 वार्ड्स उनके तहत हैं, तो ये 1020 वार्ड्स बने। जब 2017 में सेंसस हो रहा था तो ये बेसिकली सेंसस होना था 2007 वगैरह में तैयार हुई थी, क्योंकि 2008 में होना था। तो 2008 के हिसाब से उस वक्त उन्होंने कोई 14,000 कुछ सेंसस ब्लॉक्स बनाए थे, और जो उनकी वो थी वो ये थी कि एक सेंसस ब्लॉक में और अर्बन सेंसस ब्लॉक में औसतन 250 घराने होंगे। अच्छा, वो फिर बाद में 2008 के बाद शायद 11 में सेंसस की एक एक्सरसाइज शुरू हुई, और फिर उसको खाना शुमारी के बाद जो है शेल्फ कर दिया गया, क्योंकि उसमें कराची की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाहौर की नीचे चली गई थी। अच्छा, लाहौर एक बहुत अच्छा शहर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त लाहौर में रहते हैं। ऑल पार्ट टू लाहौर, मतलब खुदा न खास्ता कराची का मतलब ये नहीं है कि मैं लाहौर को या पिंडी को या किसी दूसरे शहर को, सारे हमारे शहर हैं। एक ज़माने में तो हम लाहौर बड़ा फ़ख्र से जाया करते थे, हम कराची से आए, अब खैर वो बात नहीं रही। तो उसमें लाहौर की आबादी कम हो गई थी और कराची की आबादी। अच्छा, 2011 के बाद जो सेंसस ब्लॉक्स थे उनको अपडेशन पे 37 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत ने दिए। पहले पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, फिर वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बन गया। अच्छा, वो कि जी आप सेंसस ब्लॉक्स को अपडेट करें। 14,494 सेंसस ब्लॉक्स जो थे वो कराची के थे, जो उन्होंने अपडेट वगैरह किए थे, और लाजमत वो फिर डिले होते होते 2017 में हुई। अच्छा, जब 2017 में हुई जो मरदम शुमारी का जब एक्सरसाइज शुरू हुई, हमारे एक दोस्त हैं हबीबुल्ला खान, वो रिटायर हो गए, इसलिए उनकी नौकरी को कोई ख़तरा नहीं है, रिटायर हो गए। वो मार्च 2017 में कराची आए। तो चूँकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने खासा सेंसस पे लिखा भी उनसे, डॉन की जो GI स्लैब है मैं उसको लुक आफ्टर करता हूँ। तो
ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ وہ ان کا میری ایک میٹنگ ہے، میں وہاں سے جو ہے آ جاؤں گا. میٹنگ پی سی کے نزدیک تھی، تو ہم نے کہا مارکو پولو میں بیٹھ کے چائے پی لیں گے. اچھا جب وہ آئے تو یقین جانیے حواس باختہ تھے، اور کہنے لگے کہ جس میٹنگ سے اٹھ کر آ رہے تھے وہ بہت طاقتور جگہ کی میٹنگ تھی جہاں سے اٹھ کر آ رہے تھے. تو ان کا یہ طے ہوا ہے کہ کراچی سے اس دفعہ ایم کیو ایم کو ایک نشست نہیں نکالنے دیا جائے گا. میں نے کہا یار یہ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، تو کراچی میں جو نفوس رہتے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہ نہیں یہ ہے. آپ یقین جانیے مجھے انہوں نے ایک پرچے پہ کراچی کے جو ڈسٹرکٹس تھے ان کی تفصیل دی، اور کوئی 115.62 ملین وغیرہ، یعنی کہ کوئی 1.5 کروڑ کی آبادی تھی. میں نے کہا یار 14,994 کو اگر آپ 250 سے ملٹیپلائی کر دو، اور اگر اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر دو، تو جو آبادی بنتی ہے وہ 22-23 ملین تو ویسے ہی بن گئی. یہ تو آپ نے پہلے جو سینسس بلا. اچھا وہ بعد میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے وہ فائنل وہ دی، تو وہ 16. اچھا میں نے ڈان کے ایڈیٹر ہیں ظفر عباس کو، وہ دوست بھی ہیں، نرسری سے ہم ساتھ پڑھے ہیں، تو میں نے وہ ظفر کو دی. ظفر نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو مسئلہ یہ ہے ہم جو وہ ڈھونڈتے ہیں نا، جیسے وہ بلوانی صاحب کہہ رہے تھے وہ تو ہر ٹیم کے ساتھ ایک فوجی بھی تھا، تو ایک پولیس والا بھی تھا، تو یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. بھائی یہاں سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیے میرے نزدیک کراچی ایک شہر ہے. اگر آپ ویسے کسی کو کہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ، اگر پاکستان میں اگر کسی کو کہیں کہ جی وہ فلانا کورنگی یا ملیر، لوگ اس کو بحیثیت شہر نہیں، وہ تو صرف کراچی کو ہی جانتے ہیں. میں بھی کراچی کو ہی جانتا ہوں. میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ایسٹ میں کب انٹر ہوا اور کورنگی میں کب انٹر ہوا، یہ نہ میرا مسئلہ ہے، نہ کچرا وہیں سے اڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. اچھا دیکھیے اگر آپ یہ چاہیں کہ کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ کچھ دے گی، وفاق کچھ دے گا، اگر آپ یہ چاہیں کہ 2 چیپٹر آئین میں لکھ دیے جائیں، ایسا ہونا نہیں ہے. پچھلے 73-74 سال میں ہوا. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ 10 سال میں شاید اسکولوں کا نظام بدل گیا ہو. کراچی کا جو ہے میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. کراچی کے مسائل کا حل میرے نزدیک صرف ایک ہے، حکومت. اور میں کہتا ہوں نہ ہمیں آپ وفاق پیسے دیں. جب یہ 30 جون 1999 کی بات ہو رہی تھی، ضلع آکٹرائے اور وہ کیے گئے، بدنصیبی میری، میں اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھا، میرے سامنے ہوا کہ جی 2.5%، شاید 12.5 تھا، اس کو 15 کیا گیا یا 15 تھا، 2.5% سیلز ٹیکس بڑھایا جائے گا، اور ضلع او زی ٹی اور اس کے یہ زیڈ او ٹی اور اس کے جگہ یہ ملیں گے، اور ہر سال 15% بڑھا کے ملے گا. اچھا وہ ایسا مگر کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور جب ایک دفعہ آپ اچھا تو اب ان تمام کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں نہ تو سارے لوگ کراچی کے گھر سے باہر نکلیں گے، نہ ہی جو ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ ہماری جو معذرت کے ساتھ میں تمام زندگی خود ایک سیاسی ورکر رہا ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، مگر ہماری سیاسی پارٹیاں وغیرہ خاصی ماشاءاللہ بینکرپٹ ہیں. تو وہ کوئی ایسی مہم چلا کے کہ کراچی کو کوئی ایسا کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اچھا تو میرے نزدیک ہم کیا چیز ایسی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کا نقصان نہ ہو، کراچی کا فائدہ ہو جائے. تو میرا اس میں سرکار پاکستان سے، صوبائی حکومت سے یہ ہے کہ بھائی آپ کراچی کو ایک شہر تسلیم کر لو. اس کے جو یہ 1020 وارڈز ہیں، چاہے وہ کنٹونمنٹ میں ہیں یا اس میں، دیکھیں فوج کو زمین الاٹ کرنے کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی کرو. کے پی ٹی کے پاس ہے، کے کے پاس ہے، جس کے پاس زمین ہے الاٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. نہ وہ اس نے دینی ہے نہ سرنڈر کرنی ہے کہ جی کراچی کو. جبکہ 6084 2007 کا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن موجود ہے کہ کراچی کے اندر سے جتنے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جہاں پر اب 1924 کے کنٹونمنٹ ایکٹ کے تحت ٹروپس نہیں رکھے جاتے، ان کو جو ہے واپس آپ ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں شامل کریں. یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن موجود ہے. میں کوئی مطلب سازش یا کوئی وہ
غداری کی بات نہیں کر رہے, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس کی بینچ کا ڈیسیجن ہے. تو میری صرف ارباب اقتدار سے یہ ہمیشہ درخواست ہوتی ہے انتہائی عاجزانہ کہ کراچی کو ایک شہر ٹریٹ کر لو. زمین جس نے بانٹنی ہے بانٹ لو. آپ کراچی کو ایک اکائی کے طور پہ دیکھیے. اس کے آج 1020 وارڈز ہیں, اس کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو 900 کر دو, اس کو ضرورت پڑتی ہے تو 1500 کر دو. مگر کراچی کی جو وسائل ہیں, جو کراچی کی جو دیکھیے ڈیولوشن جو ہے وہ ایک ہائر لیول سے نچلی سطح پہ اختیار اور ذمہ داری دونوں کے تقسیم کرنے کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 95% جو کراچی سے ٹیکس ملتا ہے صوبائی گورنمنٹ ہمیں اس میں سے کچھ دے دے, یا وفاق کو جو ملتا ہے وہ اس میں سے ہمیں کچھ دے, مگر جو کراچی اپنے آپ کر سکتا ہے اس کو وہ کرنے دو. اگر آپ کراچی کو اگر ایک ہمہ جہت ہمہ گیر ایک شہر ایک اچھا ایک بڑا بدنصیبی ہے, میں نے بہت کوشش کی, بلکہ ابھی بھی میں بیٹھ کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ لفظ گورننس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. دیکھیے گورننس جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے سروس کا. اگر آپ گورننس کی جو وہ ہے, گورننس کا اردو ترجمہ صرف حکمرانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانی کرنا شہر پہ بند کر دو. آپ جو لیتے ہو, آپ جو چاہتے ہو نیا ٹیکس لگاتے ہو, یار آپ وہ بھی کر لو, مگر کراچی شہر کو بحیثیت شہر. دیکھیے جاوید حنیف صاحب چیئرمین کے پی ٹی تھے, اور یہ میں اس بات کا گواہ ہوں اس وقت, چونکہ میں اس وقت بھی ڈان میں تھا, تو خاص کر کے بلا کے جاوید حنیف نے مجھ سے کہا, چیئرمین کے پی ٹی کے طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی. 8 ارب روپے اس وقت کے, یہ 2005 وغیرہ کی شاید بات ہے, 6 کی 7, اور وہ کہ جی کوسٹل ہائی وے جو پورٹ ریلیٹڈ ایک ہائی وے وہ بنائیں گے. اس کے لیے اچھا چونکہ کے پی ٹی بہت ہی امیر ادارہ ہے, تو اس کو یہ کہا گیا کہ جی مطلب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو تھا کہ جی آپ بالکل پے کر سکتے ہو, 8 ارب روپے لگا لو اور یہ کر لو. مگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو جو ری پیمنٹ ہے وہ تو کے پی ٹی اپنے آپ نہیں کر سکتی, تو فائنانس منسٹری اور اکنامک افیئرز ڈویژن انوالو ہو جاتا کہ جی وہ وہاں سے ہوگی, تو آپ ان سے جو ہے اس کی. تو اس وقت یہ کہہ کے شن کر دیا گیا کہ کے پی ٹی اپنے وسائل سے بنائے, اگر اس کو یہ 8 ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان کے جو وہ ہیں جو اوور آل ڈیٹ ہے اس کے اوپر فگر کرے گا, بڑھ جائے گا. مگر وہی اچھا وہ پیبل تھا. اور یہ جو ہے اورنج ٹرین چلائی گئی, اورنج ٹرین کبھی بھی لاہور میں پے بیک نہیں کر سکتی, رائڈرز کبھی اس کے پے بیک نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے اتنی مہنگی چیز بنائی ہے, اور پھر آپ نے پشاور وغیرہ میں جو آپ بنا رہے ہو اتنے زیادہ مہنگے بنا رہے ہو کہ وہ ہمیشہ ایک نیشنل ڈیٹ رہے گا. وہاں پر آپ انڈر رائٹ بھی کر دیتے ہو, آپ سب کچھ کر دیتے ہو. میں نے آپ 2002 میں بگڑے جاوید اشرف ہوا کرتے تھے ایز ایم ڈی واٹر بورڈ, میں نے ان کی وہ ساری کی ساری نوٹنگز اور فائلز دیکھی ہیں جس میں جاوید اشرف نے ہی لکھا کہ جی ایک کینجر لیک سے کراچی کو 260 اور 260 ملین گیلن پانی کے فیز 1 فیز 2 کر کے اس کو یہ کیا جائے, اور اس کو کینجر کو جو ہے ہڈیرو اور حالجی سے ملا دیا جائے, اور بائی گریوٹی ادھر دھابی جی کی طرف, اور ایک 4 بے جہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ کیا جائے. یہ 2002 کا پیپر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا, اس کی کاپی میرے پاس ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چلتی رہی, اس کے اندر پھر اسی شہر کے بیٹے انوالو ہوئے. انہوں نے ایک کنسلٹنسی فرم تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اٹھا کے جو ہے اس کو لے گئے کینجر لیک کے بالکل ندرن جو نارتھ موسٹ پارٹ ہے, جہاں پر 620 ایم جی ڈی, اب 520 ایم جی ڈی کو تو چھوڑ دیجیے, 260 ایم جی ڈی پانی نہیں ہے ڈرا کرنے کے لیے, جہاں جو کہ وہاں سے کیونکہ ڈی ایچ اے سٹی جو تھی وہ آن اس پہ آ رہی تھی, وہی آرگنائزیشن وہاں کنسلٹنٹس تھے, ٹھیک ہے نا, کہ جی ڈی ایچ اے سٹی کو ایسے پانی. پھر بعد میں بیریا ٹاؤن آ گیا, تو انہوں نے کہا جی اب یہ بیریا ٹاؤن اس کو تو کراچی پہ تو آپ چھوڑیے, آپ
ٹھیک ہے نا, شریفوں کی محفل میں زبان نہیں استعمال کر سکتا, مگر ان کا جی کراچی کو چھوڑیے, یہ پانی یہاں تک آ جائے, وہ پانی نہیں آ سکتا. 2016 میں کانٹریکٹ ایشو ہوا 25.5 ارب روپے کا کہ جی یہ پانی جو ہے 2 سال میں 2018 میں کراچی کو پہنچائیں گے. FWO کو دیا گیا, 14-15 ارب روپے بھی خرچ ہو گئے, خوب لٹ پڑی. آج ایک بوند, اب 98 ارب روپے یعنی 93 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے, اور 88 ارب روپے سسٹم آگمنٹیشن کے نام پر پروونشل گورنمنٹ نے رکھا ہے. اور میں آپ کو اس بات پوری ذمہ داری سے, میں چیئرمین رہا ہوں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا, ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ پانی کبھی کراچی آئے گا. بندے یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا, وہ ایک صاحب بیٹھے ہیں ایک صاحب رہے. اسی طرح سے KCR کا ہے. اب KCR جو ہے, اگر آپ کراچی سرکولر, یہ 1958 میں شروع ہوا تھا, کوئی 1970 میں پہلی ٹرین چلی, بلکہ میں وہ جو اس وقت ٹکٹ گھر پہ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے پہلا ٹکٹ ایشو کیا تھا 1970 سے. آپ نے دوبارہ سے KCR کا افتتاح کر دیا. بھائی بہت اچھا کیا آپ نے, یا تو کوئی الائنمنٹ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. میں نے بیٹھ کے ڈان کے لیے ایک انالیسس کیا تھا کہ یار اس KCR کو چلانے کے لیے کاسٹ کیا آئے گی. دیکھیے پرابلم کیا ہے, پاکستان ریلوے 5-5.5 ہزار ہارس پاور کا انجن ہوتا ہے, اور ٹرین کے اندر کوئی 20-22 پیسنجر وہ بوگیز ہوتی ہیں. وہ کم از کم ایک خاص ڈسٹنس چلے گی, اس میں اتنے 80% آکوپیشن ہوگی, اور وہ آکوپیشن اتنے پہ یہ اتنا ٹکٹ بنے گا تو وہ اکنامکلی وائبل ہے. کراچی کا جو سرکولر لوپ ہے وہ تو ٹوٹل 24 کلومیٹر کا ہے. 24 کلومیٹر کا, ٹوٹل 44 کلومیٹر میں 24 اسٹیشنز ہیں, تو اوسطاً 1.5 سے 2.25 کلومیٹر کے بعد ایک وہ ہے آپ کا اسٹیشن. تو وہ تو ٹرین کو 6-8-10 کلومیٹر چاہیے 80 کلومیٹر کی رفتار پہ پہنچنے کے, تو وہ ٹرین تو کبھی بھی آپ چلا ہی نہیں سکتے, وہ چلے گی نہیں. اچھا, ایک زمانے میں کراچی سرکولر ریلوے کی, اگر جب میں بچہ تھا یا یونیورسٹی جا رہے تھے ہم, تو باقاعدہ لیول کراسنگز ہوتی تھیں, ٹریفک رک جاتا تھا. کراچی شہر نے اربوں روپے خرچ کیے, چاہے وہ یونیورسٹی روڈ ہو, راشد مناس ہو. 75 کروڑ روپے تو خرچ آیا جو آپ کا لیاقت آباد 10 نمبر ہو. ہم نے فلائی اوورز بنا دیے KCR پہ, ٹرین نہیں چل رہی. اچھا, ٹرین کیوں نہیں چل رہی؟ دیکھیے تمام دنیا میں الیکٹریکل ملٹیپل یونٹس ہیں, اس سے پہلے وہ ڈیزل ملٹیپل یونٹس ہوتے, 4-6 کی تیز رفتاریں سے. الیکٹریکل کا تو بہت ہی آسان ہے, بہت تیزی سے وہ اسپیڈ اٹین کرتی ہے, بہت تیزی سے رک جاتی ہے, انورٹر کنٹرولڈ ہوتی ہے, اوپر اوور ہیڈ. اس ساری کا میں نے بیٹھ کے جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا کہ اگر ہم اپنے ہاں اگر یہ ٹرینیں یہ چیزیں بنائیں تو اس پہ کاسٹ کیا آئے گی, اور کیا وہ ایک ایفیشینٹ سسٹم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کے پاس بہترین ریلوے کیریج ورکشاپ ہے, جو ایک جرمن کمپنی تھی جس نے یو ایس اے تو نہیں تھی, امریکن فنڈنگ کے تحت آپ کا ریلوے کیریج ورکشاپ بنایا. وہی کمپنی ہے جس نے وارسا کے باہر یورپ کی جو سب سے بڑی ریلوے کیریجز بناتی ہے وہ اس نے بنائی ہے. انہوں نے بلایا تھا 2010-11 میں LHB والوں کو یہاں, جو جرمنس کو, کہ یار اس کو ہم کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے سارا کا سارا ان کا یہ ایگزیکٹلی یہی بلو پرنٹ ہے جو ہم نے وارسا میں لگایا ہوا ہے, اس پہ کیا آپ کر سکتے ہو. اس میں مطلب آپ GF-17 بنا سکتے ہو, آپ مطلب ہر چیز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, الخالد بنا سکتے ہیں سب. آپ کیریج, ریلوے کی کیریج جو بیسیکلی ڈبہ ہے, جو کہ بوگیز ہیں جو آپ کی بنتی ہے. اچھا, ادھر چلے جائیے رسال پور کے پاس لوکوموٹیو کا بند میں بہترین آپ کے پاس انجن بنانے کا, الیکٹریکل اور ڈیزل بنانے کا موجود ہے. آپ کے پاس مغل پورہ میں بہترین ورکشاپ موجود ہے, آپ بنا سکتے ہو 4-4-6-6 کی. جائکا کی اسٹڈی تھی, اس میں $2.62 بلین کی وہ تھی, کیونکہ وہ اس وقت 2013 میں جو جیپنیز ٹاپ آف دا لائن کیریجز تھی وہ لے کر آ رہے تھے, اور اسی لیے وہ اسٹینڈرڈ گیج. اور ٹرین کو کیا پتا ہے کہ میں 6 فٹ کے 5.5 پہ چل رہی ہوں یا 4.5 پہ چل رہی ہوں. یہ اسٹینڈرڈ گیج اور براڈ گیج کا جھگڑا, بھائی اچھا آپ وہ نہیں کرو گے. آپ اچھا یہ چیزیں اگر آپ مجھے ٹھیکہ دے دیں,
1 रुपए साल की नौकरी पे मैं ठेका लेने को तैयार हूँ, मैं आपको 15 से 20 अरब रुपए में ये बना के दे दूंगा। अगर, और 100% लोकल, देखिए आज 13,500 किलोमीटर की चाइना में बुलेट ट्रेन्स का, जो 300 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, का नेटवर्क है, मगर 20 साल पहले तो नहीं था। क्या कराची को एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए, या कराची को टॉप ऑफ द लाइन आप अगर 20 अरब रुपए, 15, 20 अरब, 30 अरब बनाते हैं, 6 लाख पैसेंजर्स से अगर आप रोज की यौमिया 50 रुपए लेते हैं, तो वो कोई 4.5 अरब, 5 अरब रुपए बन जाते हैं। आप 9 अरब रुपए बनते हैं 50 के, 9 अरब रुपए को से आप 3 साल 4 साल में वो फाइनेंशियल कॉस्ट वो कर सकते हो। अगर आप यहां पर ऐसी कोई चीज करते हो तो आप मुल्तान में, सक्खर में, हैदराबाद में लोकल ट्रेनें चला सकते हो, आप नहीं करोगे। अच्छा, ये चीजें कौन कर सकता है? ये चीज बैठा हुआ फेडरल सेक्रेटरी जो रेलवेज है, या जो आप अगर उनके अगर जो इस वक्त यहाँ पर अरशद साहब होते थे DS रेलवेज, आजकल वो रेलवे कैरिज, उससे पूछेंगे क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मगर आप वो जो $2.62 बिलियन था, वो आज कोई $4 बिलियन पे कॉस्ट पहुंच गया। इन्होंने कहा 207 अरब में करेंगे, और वो 207 अरब रुपए क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे? बाबा मरेंगे तो बैल बटेंगे। तो भाई, मगर चूंकि वो मसला उनका नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठे, जब तक आप कराची शहर को एक वो नहीं बनाते, जब तक आप यहाँ पर जो यूनियन काउंसिल्स की सतह पे, वार्ड्स की सतह पे आप अगर नहीं करते, लोकल टैक्सेस हैं कराची के, बेइंतहा लोकल टैक्सेस जनरेट कर सकता है। कराची के पास कैपेसिटी है। या कितने डॉक्टर्स हैं जो वाकई में टैक्स दे रहे हैं, कितने जो नौकरी पेशा है वो तो दे रहा है, मगर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आपने कहा जी कि इलेक्ट्रिक के बिलों पे हम लेंगे, क्यों देगा कोई आपको? मगर अगर फर्ज कीजिए अगर कराची शहर की काउंसिल ये तय करे कि हम ऐसा करेंगे, तो कोई क्यों नहीं देगा? क्योंकि अल्टीमेटली वो मोहल्लों की सतह पे और सेटलमेंट्स की सतह पे, तो लोकल गवर्नमेंट का जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर एक जरा वो दिखा दीजिएगा जरा से। अच्छा, ये देखिए, आप बदनसीबी देखिए, जब कराची सर्कुलर रेलवे बनी थी 70s में, उस वक्त उन्होंने कहा था, जरा दूसरी स्लाइड पे आगे चले जाए, और चले जाए, और आइए। अच्छा, ये देखिए, ये जायका की स्टडी है, जिसमें वो पोल टू पोल, जो अगर आप सीधे हाथ पे देखिए तो वो कह रहे हैं 12.6 मीटर की आपको विड्थ चाहिए कि 2 ट्रेनें बराबर से गुजर जाएं, और वो कहते हैं कि आपको 6-6 मीटर दोनों तरफ आपको सर्विस रोड्स चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई ट्रेन डीरेल हो जाए। अच्छा, 12 और 12 24 मीटर, 25 मीटर हुए। 25 मीटर को अगर मैं आपको पूरी, मैंने एक इंच KCR का अभी पिछले दिनों ट्रैक किया है, खुद गया हूं, आपको 60, 70, 80 फुट की जो विड्थ है वो आज अवेलेबल है। आपको 100 और 120, आप जो सुप्रीम कोर्ट से कह देते हैं, वो कहते हैं चला दो बुलडोजर, और फिर वो बुलडोजर चलता है, लोगों को आप बेघर कर देते हो। अभी गुजर नाले, औरंगी नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स थी, जिनको आपने कहा ये इंक्रोचमेंट्स थी, वो टोटल कोई 5,000 कोई घराने बनते थे, 5,700। अच्छा, मैं इंक्रीमेंटल हाउसिंग में 120 गज का प्लॉट होता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज्यादा एकड़ जो है 4,840 गज का होता है, तो ये मिलकर 150 एकड़ हुआ। 150 एकड़ को अगर आप डबल कर देंगे, यहाँ पर मस्जिद बनेगी, स्कूल बनेगी, सड़कें बनेंगी, पार्क्स बनेंगे, 300 एकड़ बन जाएगी। कराची के पास तो कई लाख एकड़, मगर वो जमीन नहीं देंगे। हाँ, मलिक रियाज साहब को जितनी जमीन चाहिए वो मिल जाएगी, जो अभी नेवी के हाउसिंग के लिए जो है फुल, उन्होंने कहा जी 200 एकड़ दे दो जमीन। मगर तो ये चीजें जब तक आप कराची का इख्तिदार कराची के लोगों को नहीं करेंगे, देखिए अगर आप, अच्छा ये जो है, 1-2 और स्लाइड्स दिखा दीजिएगा। ये हर जगह पे 43 मीटर्स है, और चल एक और दिखा दीजिए। 3,000 रुपए का एक स्लीपर है, 52,000 स्लीपर्स चाहिए हैं, वो जो है 16 करोड़ रुपए के बने।
آپ اگر ایک اسٹیشن سرکولر ریلوے کا جو اسٹیشن ہے وہ تو بیسکلی پلیٹ فارم ہوگا لمیٹڈ، کیونکہ وہاں پر کوئی ریسٹورینٹس اور یہ، اور 6 منٹ بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو ٹرین آئے گی. یہ 6 منٹ کے بعد جو آئے گی تو آپ کو پبلک ٹوائلٹس 1-2 چاہیے ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی آپ نے ٹک شاپ جو ہے بنا دیا. میں نے 10 کروڑ روپے کے حساب سے لگائی تو وہ 2.5 ارب روپے بنتے ہیں. اسی طرح سے ذرا سا دونوں سائڈس کے اوپر یہ جو ہے شندونگ، یہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو ریل کی پٹریاں بناتی ہے. جائکا نے جو کہا تھا کہ ہمیں آئی سیکشن کے اوپر چاہیے، یہ اس کے اوپر جو ہے بنائے تھے. یہ مطلب یہ اربوں ڈالر میں نہیں جاتا، کھینچ تان کے بھی کچھ کریں گے. ہاں اگر آپ $8 ملین کا جو ملیشیا چائنیز کمپنی سے لے رہا ہے EMU وہ لوگے تو بھائی وہ پھر ضرور آپ کی 4 ارب ڈالر کاسٹ آ جائے گی. اسی طرح سے تو میرے نزدیک جب تک کراچی کا، میں پھر کہتا ہوں کہ مینجمنٹ سروس وہ کراچی کے لوگ کر سکتے ہیں. ٹیکسز نہیں دیتے، ٹیکسز ہم خود جنریٹ کر سکتے ہیں. پانی کا 33 سال بعد یا 34 سال 94 95 96 میں 3 دفعہ جو KWSB سے جو آپ پانی لیتے ہیں اس کا ریٹ ریوائز نہیں ہوا. 3 دفعہ میں نے ایس چیئرمین واٹر بورڈ لگاتار تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھایا، کسی کو فرق نہیں پڑتا. ٹینکرز ہیں ہر جگہ پہ، لزبیلا کا رجسٹرڈ ٹینکر چل رہا ہے کراچی میں. دنی چوری کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں، چھینے ہوئے ہیں، کیا ہیں آپ وہ. تو جب تک اگین اگر آپ مینجمنٹ خدمت کے اس سے جو مطلب کراچی میں لوگ ہیں، میں ایک ساتھی نے بات کی تھی کہ جی زلزلہ آتا ہے کوئی جگہ آتا ہے، ہر جگہ دیکھا. سپٹمبر اکتوبر 2015 میں چترال میں آیا تھا تو وہاں پر ایک علاوہ ایک آئی کے ٹرسٹ کے نام سے، کوئی عمران خان ٹرسٹ کے نام سے تھا، باقی وہ جو ہیں آپ کے عیدی والے تھے، عالمگیر، اور وہ جو شہزاد رائے ٹرسٹ، ڈان ریلیف، کراچی ریلیف ٹرسٹ، 6 آرگنائزیشنز تھیں کراچی سے اور ایک کراچی کے علاوہ تھی. اور یہی جو اس میں آیا آپ کا کشمیر میں، اس میں صرف اور صرف کراچی کی آرگنائزیشنز تھیں. تو آپ کراچی کو اسٹرینتھن کرو گے، کراچی کو امپاور کرو گے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، جو کراچی کو آپ نے جتنا یوسرو کرنا ہے آپ کرتے رہو، مگر کراچی کو اپنے آپ کو مینج کرنے دو. کراچی کو کسی مافیا کے ہینڈ اوور نہیں کرو. اگر مافیا کے ہینڈ اوور کرو گے تو اور بیڑا رکھو گے. بہت بہت شکریہ.